अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उलकनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ आज दिन भर की खबरों के लिए पहली जो खबर है, जो सबसे अहम खबर है, उसको बाद डिस्कस करेंगे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है या जिसको आप तहरीक इंसाफ कह सकते हैं, उनकी जो एक दरख्वास्त थी कि उनको मखसूस नशिस्तें दी जाए और वो एक्सपेक्टेड जो है वो उसी तरह का रिजल्ट है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम सीटें नहीं देते। इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। फिर उसके बाद आज पार्लियामेंट के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तकरीर की। फिर उसके जवाब में गौहर अली खान ने भी तकरीर की। उस तकरीर के ऊपर थोड़ा बात करते हैं क्योंकि उसके अंदर दो तीन ऐसे इंपॉर्टेंट मामले हैं जिनको मैं डिस्कस करना जरूरी है। फिर उसके बाद आखिरी जो एक बात है, लाहौर के अंदर कल और परसों जो है वो बड़ा खतरनाक एक वाकया पेश हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आहद शाह है, अहमद शाह सॉरी, उनको पुलिस ने पकड़ा, फिर उसके बाद तशद्दुद किया। उसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं और आखिर थोड़ा डिस्कस करते हैं मरियम नवाज साहबा की आज जो वीडियो एक सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। आज इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो सीटें थी वो मखसूस नशिस्तें जो है वो फीमेल भी हैं उसके अंदर और उसके अंदर माइनॉरिटी की भी सीटें थी। ये टाइम 20 सीटें हैं वो थी कौमी असम्बली की। अगर हम बात करें तो 20 सीटें थी जो फीमेल को मिलनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। 3 जो थी वो मखसूस नशिस्तें वो माइनॉरिटी को मिलनी थी। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम उनको नहीं देते और वो सीटें जो है वो चली जाएगी PMLN, बाकी जो जमातें हैं उनके हिस्से में चली जाएगी। देखें, ये इतना खतरनाक मामला है हमारी सियासत के हवाले से। ये सारा जो गंद स्टार्ट हुआ है ये जनाब चीफ जस्टिस साहब के एक कलम की जुम्बश से ये मामला स्टार्ट हुआ था, जब उन्होंने कहा है कि इस मुल्क के अंदर जो है एक पार्टी वो बगैर निशान के इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। निशान जब उससे ले लिया गया और उनके अरकान को आजाद कर दिया गया। हालांकि चीफ जस्टिस साहब खुद एक वीडियो के अंदर ये कह चुके हैं कि अगर आपने पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर किसी पार्टी को खत्म करना है तो आप उस पर निशान ले लें, क्योंकि ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो काजी साहब को ये इस बात का इदराक था और उन्होंने दानिस्तन ये फैसला किया था, क्योंकि पूरा का पूरा जो मामला है वो जो जिसको कहते हैं ना कि जो प्लानिंग हुई थी उसके मुताबिक वो जिस तरह से रेसलर जो रेसलिंग के अंदर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं, तो काजी साहब जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस अभी तक भी दे रहे हैं, वो अब भी देते रहे। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें नहीं देते। अब इसके असरात क्या होंगे? पहली बात तो यह है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहां पर पाकिस्तान सुप्रीम जो तहरीक इंसाफ है वो चाहती थी कि मामला वहां तक जाए, क्योंकि वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें अब डिस्कस होंगी जो पहले इलेक्शन की वजह से तहरीक इंसाफ डिस्कस नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब उनके पास ये स्पेस है कि वहां पर वो काजी फैज ईसा के खिलाफ भी जो है वो तगड़ी वो चीजें लेकर जाएंगे और वहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक डिबेट बहरहाल होगी। पॉलिटिकली अगर इस मामले को देखा जाए तो ये एक प्लानिंग का हिस्सा था जिसके अंदर ये कहा गया कि इनकी ये सीटें ले ली जाएगी। फिर उसके बाद जो है ताकि एक 2/3 मेजॉरिटी जो है वो हुकूमत को बहरहाल किसी न किसी तरह से दिल दिला दी जाए। वो मामला इनका पूरा हुआ, लेकिन अभी थोड़ा सा खटाई में इसलिए है, सिर्फ जो मौलाना फजलुर रहमान साहब है वो क्योंकि नहीं मान रहे, वरना इनकी 2/3 जो है 226 सीटें हैं जो बनती हैं वो इनकी बन जाएगी। इस तरह से इन चीजों को मिलाकर ये मामला जब चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहां पर सुप्रीम कोर्ट भी इनको ये रिलीफ नहीं देगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए ये बहुत जरूरी है ये चीजें, क्योंकि इसी तरह से चलती रहे। मैं जब पहले इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये खिलाफ फैसला दिया तो मैंने उस वक्त अपनी वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जरूरी है कि इस दफा वो बगैर इलेक्शन के जाएं, क्योंकि ये साबित करें कि इमरान खान साहब के साथ लोग खड़े हैं, उनके निशान के साथ नहीं खड़े। तो वो गए हैं, हालांकि उनको खतरा था, बहुत सारे लोगों को उन्होंने कहा कि नहीं होगा, पता नहीं कैसे मामला चलेंगे। लेकिन मैं फिर भी कहता रहा कि ज्यादा मैटर ये करता है कि आपका लीडर वहां पर मौजूद है। तो निशाना जो है वो चाहे बैंगन हो, जूता हो या चिमटा हो या कोई भी हो, वो बहरहाल लोगों को तक किसी ना किसी अंदाज में पहुंच जाता है। वो उससे हवाले से देखें, अब तहरीक इंसाफ एक तो बल्ले के बगैर गई है और फिर इलेक्शन भी जीती है, इसका डबल उनको फायदा हो रहा है। अब भी मैं समझता हूं
کہ اس گورنمنٹ کی جو کریڈیبلٹی ہے یہ سب سے زیادہ لوز اب ہوگی جب اس طرح کے باتیں جو ہے، اس طرح کی چیزیں تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملے گی جو ان کا حق ہے۔ اب ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس کو کہیں گے کہ جی ہمیں مل گئی ہیں، اب ان کو فائدہ ہے۔ دیکھیں بلاول صاحب کو تو ہر وقت ہی فائدہ رہتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ دو چار باتیں آگے کرتے ہیں، وہ آگے چل کے اس کے اوپر تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں۔ ان کو فائدہ کیا ہے جی؟ صدر صاحب کو سیٹیں مل جائیں گی، سینٹ کے اندر ان کے اضافی بندے آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا معاملہ سینٹ کے لیے ہو رہا ہے، سینٹ کے اندر ان کے اضافی بندے آ جائیں گے۔ ظاہر تحریک انصاف کے تمام کی تمام صوبائی اسمبلیوں کے اندر ان کے ووٹ ہی ظاہر کم ہو گئے، 20 30 50 کے پی کی اسمبلی کے اندر سب سے اہم بات ہے وہاں پر ان کو وہی 93 ووٹ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں۔ اب وہ سارے چلے جائیں گے ان 16 پارٹیوں کے، ان پارٹی کے اندر جن کے صرف 14 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو 14 سے یہ ان کو جا کے کر کے 50 سے 55 کے قریب، تاکہ وہاں پر اپوزیشن جو ہے وہ ذرا تگڑی ہو جائے۔ یہ ایک پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا اثر ہونا نہیں ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ میں پھر بتا رہا ہوں، ہم پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، میں پہلے بھی بہت ساری ان چیزوں کے اوپر کہتا رہا ہوں، اس سے گھنٹہ بھی فرق نہیں پڑنا، کسی بھی جماعت کو کوئی فرق نہیں پڑنا، صرف اس کا زیادہ فائدہ ہوگا، پولیٹیکلی فائدہ ہوگا۔ عوام کے اندر اب یہ چیزیں جا رہی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے، گورنمنٹ کرا رہی ہے، الیکشن کمیشن کرا رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، پاکستان تحریک انصاف اپنے ان لوگوں کو اب یقین دلا چکی ہے کہ آپ کے ووٹ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، دیکھیں ہمارے ساتھ ہر جگہ پر ہوئی ہے، لہذا ہم جب بھی ووٹ کے لیے اگلی دفعہ جائیں تو آپ نے ایک دفعہ پھر نکلنا ہے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی سیاست جو 2010-11 سے، اس میں آپ دیکھیں وہ ایک چیز اس سے ختم ہوتی ہے، وہ نئی چیز کے ساتھ اپنی سیاست سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو ان کے پاس بیانیہ جو بنانا ہے نا وہ کمال ہے۔ وہ بہرحال اب بھی وہ اس بیانیے کو لے کر چلیں گے، پہلے والا ظاہر ہے بیانیہ اب ختم، اب نیا بیانیہ آ جائے گا، اور یہ بیانیہ ہمارے ہاں لوگوں کے پاس اس طرح کے بیانے بنانے کی نہیں ہوتی۔ بہرحال الیکشن کمیشن نے ایک گھٹیا فیصلہ کیا ہے، اس کا ری ایکشن جو ہے پاکستانی سیاست کے اندر، یہ مین جو بڑی پارٹی ہے ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہ آخر میں بلاول صاحب یہی روئیں گے، پھر اس کے بعد اگلی جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور گور خان کی جو گفتگو ہوئی ہے۔ اب معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہاں پر ہوا کہ بلاول صاحب نے جو ہے وہ ری ایکشن کے اندر یہ کہہ دیا، دیکھیں جی ہم تو جمہوری پارٹی ہیں، ہمارے ہاں ینگ بھی ہیں، سب سے میں ینگسٹ بھی ہوں یہاں پر بیٹھا ہوا، اور ہمارے پاس بوڑھے بھی ہیں۔ سر دیکھیں یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، گور خان نے سب سے پرفیکٹ بات کی ہے، انہوں نے کہا تھا یہ کوئی کرائٹیریا نہیں کہ نوجوان آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے یا بوڑھے آپ کے ساتھ بیٹھے، کرائٹیریا ہوتا ہے آپ کی پولیٹیکل ول کس کی اچھی ہے، کیپیبل کون زیادہ ہے۔ ان میں سے جتنے بھی بندے بیٹھے ہوئے، یا تو ان کے باپ دادا پہلے سے ایم این ایم پی رہتے تھے، یا تو آپ ان کے بیٹے آئے ہوئے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو اپنے بلبوتے کے اوپر، اپنی سیاست کے اوپر جہاں تک پہنچا ہو۔ اس کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں جی دیکھیں وہ جو سائفر کیس ہے اس کے اوپر سزا عمران خان کو ٹھیک ہوئی ہے۔ کیوں ٹھیک ہوئی ہے؟ انہوں نے جو وجہ بتائی ہے، یہ سب سے زیادہ الارمنگ سچویشن ہے۔ یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو ہمارا وزیر خارجہ رہا ہے، وہ میں آپ کو بتا، انہوں نے کہا ہے بلاول صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہ وہ جو سائفر ہے وہ تو عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، وہ گم ہو گئے۔ اب بلاول صاحب نے کہا وہ اگر گم ہو گیا، ہمارے دشمنوں کے ہاتھ لگ گیا تو وہ ڈی کوڈ ہو جائے گا، اس سے ہمارے جو دشمن ہیں ان کو تو پتہ چل جائے گا کہ ہم کون کون سے کوڈ استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح سے اس سے ملک کی جو راز ہے وہ ہمارے افشا ہو جائیں گے، اور یہ تو ملک کے لیے سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ بلاول صاحب کو وزیر خارجہ ہوتے ہوئے اگر اس چیز کا نہیں پتا تو بہت معذرت کے ساتھ ان کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے۔ دیکھیں وزیر اعظم کے پاس تو کوڈ والا وہ سائفر آتا ہی نہیں ہے۔ یہ چیز سیاست تو ٹھیک ہے آپ کریں، وہ چلو اس سے پہلے تھی، اب تو کام کی بات کر لیں، چیزوں کو سیاست میں استعمال کریں، وہ آپ کا حق ہے، لیکن سیاست کی بنیاد کے اوپر اپنے جہلانہ پن کو آپ باہر نہ لے کر آئیں۔ وہ تو کوڈ وہ تو آپ کی جو وزارت خارجہ ہے کوڈ اسی کے پاس ہوتا ہے، ڈی کوڈ وہی کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کے پاس اگر کوئی آیا بھی ہے سائفر، اگر گم بھی ہوا ہے، اس بات کو چھوڑ دے ہوا یا نہیں ہوا، تو وہ تو سمپل زبان میں لکھا ہوتا ہے، اس کی ڈی کوڈنگ سے تعلق ہی نہیں ہے۔ بلاول صاحب آپ وزیر خارجہ رہے ہیں، پرابلم کیا ہے؟ بلاول صاحب یہ بات کرنا نہیں چاہ رہے تھے، ان کو بعد میں تھوڑا احساس ہوا،
میں ان کے ریئیکشن سے دیکھ رہا تھا. یہ پرابلم اس وقت ہوتا ہے جب آپ تقریر جو ہے جس کو کہتے ہیں انگلش میں ایک ٹرم ہوتی ہے ایکسٹیمپور، مطلب بغیر سوچے سمجھے بغیر تیاری کے آپ آ کے دھڑا دھوم کر دیں. آپ کہیں جی اب میں نے تقریر کرنی ہے کیونکہ میں تو بہت بڑا لیڈر ہوں، مجھے تو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے. تو اس کے بعد یہی کچھ ہوتا ہے. ادھر ادھر کی بات کر رہے تھے بلاول صاحب کی باتوں میں ربط بالکل نہیں تھا. گوہر خان نے اس جس طرح سے جوابات دیے اور بلاول صاحب کو بڑا خوب انہوں نے اس کے بعد تنقید کی ہے، اور وہ تقریر بہت عرصے تک بلاول بھٹو کو ہانٹ کرتی رہے گی. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو کوئی کسی بندے کے بھٹو لگانے سے کوئی بندہ ذوالفقار علی بھٹو نہیں بن جاتا. آپ کو اپنے کردار سے یہ بات ثابت کرنی ہوتی ہے. انہوں نے کہا آپ بڑی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہماری جب فیمیل جیل میں گئی آپ نے اس وقت بات ہی نہیں کی، آپ تو اس وقت ایک لفظ بھی آپ نے کنڈیم نہیں کیا. اب بھی بلاول صاحب جو ہیں وہ جذبات میں آ کر، اچھا یہ بات انہوں نے جذبات میں کی کیونکہ طریقہ صاحب کے لوگ جو ہے سنی ذات والے وہ زور زور سے ان کے خلاف باتیں کرتے نعرے کر رہے تھے، تو بلاول صاحب جو وہ ہائپر ہو گئے. اس ہائپر اس کے ہونے کی وجہ سے انہوں نے 2-3 ایسی باتیں کی ہیں جو آگے کچھ عرصے تک بلاول صاحب کو بہت زیادہ ہانٹ کرتی رہے گی. وہ ان چیزوں کے جوابات دیتے پھریں گے. بہرحال ایک اچھی معاملہ ہوا، لیکن پارلیمنٹ کے اندر روزانہ جب سیشن ہوگا اس میں اب معاملہ یہی اسی طرح سے چلے گا، کیونکہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ بڑے دھڑلے سے آئے ہوئے ہیں، وہ تو بڑے دادری گھوم رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں جی ہم تو آئے نہیں ہیں یہاں پر کوئی پارلیمنٹ کے اندر کوئی کام کرنے، ہمیں تو لوگوں نے بھیجا نہیں ہے قانون بنانے کے لیے، تو ہم یہاں پر کیوں قانون بنانے کے لیے آپ کا ساتھ دیں. ہمیں لوگوں نے بھیجا ہے اپنی بات کرنے کے لیے، عمران خان کو چھڑانے کے لیے. ہم اس کی بات کریں گے، وہی بات کریں گے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے. تو اس لیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے اس کے اندر اب بالکل جمود آنے والا ہے. اس کے اندر کوئی بھی معاملہ جو ہے آگے نہیں بڑھے گا. یہ کبھی بھی اگر پی ٹی سے بات کرنا چاہیں گے تو کوئی بھی بندہ بات نہیں کرے گا. ترقی جو ہے وہ جو مقصود نشستیں ہیں وہ بھی نہیں ملی. اس وجہ سے بھی اب اس پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ باتیں جو ہیں وہ آئین اور قانون کی اب کم ہوگی. وہ بہرحال سیاسی حوالے سے ان کو لتاڑا جائے گا. لاہور کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. لاہور کا ایک احمد شاہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک نوجوان، اس کو پولیس نے گرفتار کیا، تشدد کیا، آئی سی یو میں چلے گئے، قومے میں ہے. وہ پولیس جو ہے وہ بہت بڑے ڈرامے کرتی ہے. میں پولیس کا ناقد نہیں ہوں، میں پولیس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں. میری نظر میں کوئی بھی پولیس افیسر جو ہے وہ قابل نہیں ہے، کوئی بھی پولیس افسر ایماندار نہیں ہے. سوری اگر کوئی ہے تو میری کوئی معذرت نہیں ہے اس کے ساتھ. دیکھیں میں نے تو آج تک کوئی بھی بندہ نہیں دیکھا. یہ جو آرمی چیف صاحب نے ایک بی بی کو بلایا ہے، اس کی اپنے آپ کرتوت چیک کر لیں، اس سے دیکھ لیں اس کی جو ہے پراپرٹی کہاں سے آئی ہے اس میڈم کی. یہ میڈم جو ہے تحریک انصاف کے لوگوں کو ایسے گھسیٹ کے باہر لے کے جا رہی ہے. دیکھیں وہ کسی بھی پارٹی کے ہو، سوال یہ ہے کہ آپ نے غیر قانونی غیر آئینی کام کیا ہے تو آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں. تو اگر آپ نے ایک فیمیل کو وہاں پر بچایا وہ آپ کا فرض تھا، تو اس پہ آپ کو کوئی تمغہ نہیں ملنا چاہیے. وہ تمغہ آپ کو ہر مہینے تنخواہ ملتی ہے. ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے، کوئی بندہ ایک اپنے بندے کے پتر کی طرح اگر وہ ڈیوٹی کر لے، یہاں پر جی ہر بندہ چڑھ جاتا ہے، وہ جی فلانے کو ایوارڈ دے دو، فلانے کو ایوارڈ دے دو. وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اس کو کرنے دیں، وہ اس کا کام ہے. سوال یہ کہ جو بندہ نہیں کر رہا اس کو آپ جیل میں ڈالیں، اس سے سوال پوچھیں. یہ ڈیوٹی تھی اس میڈم کی، وہ جو شہر بانو نقوی صاحبہ ہے، وہ اچھا کام کیا انہوں نے، لیکن وہ اس کی ڈیوٹی ہے. اب یہ تھوڑی ہے کہ کوئی استاد جائے اپنی ڈیوٹی کرے اور روزانہ میں اس کو سلوٹ کرتا پھروں. استاد صاحب آپ اپنے آج گئے ہیں، آپ سکول پڑھا کے ہیں، بھئی اس کی وہ ڈیوٹی ہے، وہ کرتا ہے. پولیس کا یہ کام ہے، وہ لوگوں کو انہوں نے بچانا ہے. سوال یہ کہ جو وہ کام بندے کے پتر کے نہیں کرتے ان کے خلاف کیا ہوگا، ان کے اوپر آپ کو سوال جواب کرنا چاہیے. ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے نا، اس نے ہر بندے کو یہاں پر آپ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ اتنا فارغ کر دیا ہے. بھی ضرورت کیا ہے، ایک بندے نے وہ کام کیا ہے بس ٹھیک ہے، دھوکے اچھا کیا ہے برا کیا ہے. پولیس ہے، پنجاب گورنمنٹ ہے، وہ دے گی. بہرحال ہمارے ہاں جو ہے وہ چیزیں اسی طرح سے لوگ کرتے ہیں. پولیس جو ہے خصوصاً یہ تو اپنے معاملے کو ایسے ہی اوپر لے کے چلتی ہے. وہ میں نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. وہ بیچ میں پولیس آجی صاحب نے کہا جی وہ جی مہنگائی بڑھ گئی ہے، 15 پہ ہمیں کال آ رہی ہے جی وہ فلاں بندے کے گھر وہ نہیں ہے، آٹا نہیں ہے. وہ پولیس ہمارے آفیسر نے ڈی جی خان سے فلاں سے انہوں نے اپنی جیب سے اس کو راشن خرید کے دیا. تو آج کل نہیں ہے، وہ مہنگائی ختم ہو گئی یا وہ لوگ مر گئے ہیں بیچارے.
جن کو لوگوں نے آپ کو کال نہیں کی، وہ اس وقت بھی ڈرامے تھے آپ کے. پولیس کے اب بھی ڈرامے. آپ کسی بھی پولیس افسر کو دیکھ لیں، کسی بھی پولیس افسر کو، وہ ڈرامے سے کم کوئی بات ہی نہیں ہے. ایک کام دھندا جو کر رہا ہے وہ کام کر رہا ہے بھائی، اس کو سوشل میڈیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ جاندار طریقے سے کر رہا ہے. اس کو لوگ اپریشیٹ بھی کرتے رہتے ہیں. میرے کہنے نہ کہنے سے یا کسی کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جو لوگ جو ہیں جن کو انعامات دیے جاتے ہیں بڑھا چڑھا کر، ان کے اصل موٹو، ان کے پیچھے کیا سٹوری ہوتی ہے وہ ہر کسی کو پتا ہے. اب جو ہے احمد شاہ بیچارے کو انہی کی نگرانی کے اندر، آپ ایس پی ہے نا وہاں کی، تو آپ جہاں پر ریئیکشن دکھاتے، آپ کی ہی جوان پولیس والوں نے وہاں اس کو پکڑا ہے بیچارے کو، تشدد کیا ہے صرف اس لیے کیونکہ وہ تحریک انصاف کے احتجاج میں تھا. داستانیں جو ہیں بہت بڑی ہیں، اتنی بڑی کہانیاں ہیں ہمارے پاس بھی ہیں. وقت جو ہے وہ ایک دن بدلے گا، وہ کہانیاں ہم بھی آپ کو سنائیں گے، اور اس وقت لوگ یقین نہیں کریں گے یہ پولیس کیا کیا کرتی رہی ہے. ڈیرہ غازی خان کے اندر ایک پولیو کا بندہ، ایک پولیو کا مریض، وہ چل نہیں سکتا، 2 ٹانگوں سے چل نہیں سکتا، وہ اپاہج ہے، اس کے اوپر تشدد کیا گیا. وہ چپ ہے، لیکن ہمیں تو پتہ ہے نا، ہمیں خبر مل جاتی ہے. ظاہر جو بندہ اس طرح کے کام کرتا ہے، ویڈیو بناتا ہے یا ہلکی بلکی باتیں کرتا ہے، ان کو لوگ بہرحال کہیں نہ کہیں سے خبر دے دیتے ہیں. وہ کسی دن وہ سٹوری ہم پوری بریک کریں گے، وہ ادھر کیا ہوا تھا، کس کے ساتھ ہوا تھا، وہ اس کی پوری پرابلم پوری کی پوری ہمارے پاس جو وہ ہے نا لسٹ ہے وہ بنی ہوئی ہے. تو پولیس کے جو جرائم ہیں یہ بہت زیادہ لمبے ہیں، تو ایک واقعے سے اس کے جرائم چھپ نہیں سکتے. آرمی چیف صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ اب شہر بانو نقوی صاحبہ کو انعام یا داد دینے کی بجائے ان پولیس افسر کے خلاف وہ کارروائی کر دیں جن لوگوں نے یہاں پر بہت سارے لوگوں کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، مارا ہے، تشدد کیا ہے، گھروں میں گھسے ہیں، ان سے بات پرسی کرتے. لیکن نہیں، ہمارے جو بڑے لوگ ہیں ان کو بھی اس طرح کے چسکے ہیں، ششکے ان کو اس طرح سے پسند آتے ہیں. بہرحال جی وہ بیچارہ اب ICU میں ہے، آئی نو کہ اس کا کیا ہوگا. مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے خبر چل رہی ہے کہ وہ ایک سکول میں گئی ہے. پہلی بات تو یہ کہ سکول جو ہے عمران خان صاحب بھی جاتے تھے پہلے، تو آپ اپنے جو اسکرپٹ والے بندے ہیں ان کو ذرا تبدیل کریں، کم سے کم یہ کام کریں. آپ بھی جو عمران خان نہیں کر چکا وہ تو کرنے دیں. سوشل میڈیا کے اوپر دھڑلہ مچا ہوا ہے. وہ جا کے مریم نواز صاحبہ پوچھتی ہیں لڑکی سے، یہ آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی پنکچویشن. یہ چپ ہو جاتے، اس کو پتہ چل جاتا ہے جی ان کو پنکچویشن کے سمجھ نہیں آئے. وہ پھر کہتے ہیں میڈم جی گرامر. تو پھر اس کے دماغ تو وہ پنکچویشن میں کھڑا ہوا تھا، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پنکچویشن کیا ہوتی ہے. پھر اس نے وہ کتاب سے پڑھا، اچھا جغرافیہ. انہوں نے کہا نہیں جغرافیہ نہیں جی، پنکچویشن جس کو ہم گرامر کہتے ہیں. تو اس طرح کی اگر ویڈیو بن بھی گئی ہے تو اپلوڈ نہیں کرنی تھی، تو آپ کو کوئی نہیں سمجھانے والا. آپ کو جو ان سے ذرا پوچھیں کہ انہوں نے اس طرح کی ویڈیو جو ہے آپ سے کیوں بنوائی اور پھر کیوں شیئر کی. بہرحال انشاءاللہ کل آپ سے پھر اس حوالے سے بات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ. اس کے بعد تبصرے کے لیے دیکھتے رہیے نو سائڈ. تھینک یو سو مچ.